अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और कहानी जिसका उन्वान है मेहर का आदम खोर, और इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद इश्तियाक अली अलवी। जबलपुर के करीब रियासत मेहर के राजकुमार गोविंद सिंह की शिकारी मोटर कार में हम 4 शिकारी चूने के पहाड़ों से गुज़रकर एक पहाड़ी के दामन में बैठे चाय पी रहे थे। ये गांव 8-10 झोंपड़ों की छोटी सी आबादी है। एक बूढ़ा मगर तंदुरुस्त बदन का देहाती हमारे पास आया और रो रो कर बयान किया कि पिछले 2-3 महीनों से आदमखोर तेंदुओं ने ऊधम मचा रखा है। आदमी और जानवर मारे जा रहे हैं। उस तरफ हफ्ता भर से तेंदुए इतने ढीठ हो गए हैं कि गांव की गलियों में बेधड़क चक्कर काटते रहते हैं और बीच आबादी में ज़ोर ज़ोर से गरजते हैं, जिससे यहाँ के आदमी और मवेशी इतना डर गए हैं कि भूखे प्यासे घरों में बंद है। अगर घरों से बाहर ही निकलना हो तो एक साथ कई आदमी निकलते हैं। हम अपने बच्चों को दूर दूसरे गांव में पहुंचा आए हैं। बहुत सहमे हुए अंदाज में उसने तोहमात से भरी तफसीलात बताईं कि ये आदमखोर तेंदुए दरअसल एक अंग्रेज़ साधु है जो जब चाहता है तेंदुए के भेस में आकर आदमखोरी करता है। कुर्बो जवार के गांव से वो साधु इंसानी शक्ल में आकर अनाज और नकद वसूल करता रहता है, और जो उसको ना दे उसको वो धमकाता है, और जिसको वो धमका दे उसको किसी न किसी दिन कोई जानी नुकसान ज़रूर हो जाता है। उस साधु का आश्रम मील भर दूर सामने पहाड़ी पर है। उस देहाती को साथ लेकर हम लोग साधु के आश्रम पर पहुँचे। वहाँ एक साधु खूब गोरे रंग का जटाधारी नंगे बदन नज़र आया, जिसकी उम्र मुश्किल से 50 साल होगी। बहुत खूबसूरत बदन, चमकीली मकनातीसी आँखें, ऐसा फुर्तीला अंदाज कि उसकी बोटी बोटी फड़कती थी। फर्राटे के साथ अंग्रेज़ी में कहने लगा, तुम लोग क्यों आए हो? क्या मौत ने घेर लिया है? अगर शिकारी हो तो तेंदुए को ना मारना, खबरदार, वरना वो तुमको खा जाएगा। राजकुमार ने साधु को समझाना चाहा और मना किया कि वो वहम में फंसा कर भोले भाले देहातियों को ना ठगा करे, मगर साधु बराबर बहस करता रहा और फिर अपने आश्रम में घुस गया। जब हम लोग वापस अपने मकाम पर पहुँचे तो शाम के 5 बजे थे। हम लोगों ने राइफलें लेकर इस आबादी का मुआयना किया। हमारी हैरत की इंतहा न रही जब गांव के गली कूचे में तेंदुओं के पैरों के निशान पाए जो सुबह और रात के थे। उसी तरफ से मुल्हिक पहाड़ियों और घाटियों का मुआयना करके 10 बजे रात हम अपने कैंप पर वापस आए। गांव के बाहर एक घने दरख्त के नीचे लकड़ियों का अलाव लगाकर आग तापने बैठ गए। वहीं करीब में हमारी मोटर कार खड़ी थी, जिसमें खाने पीने का सामान भी रखा था और 4 आदमियों के खाने की मेज़ लगी थी और 2 बेड का बेडरूम था। ये अंदाज़ा तो हमको हो ही चुका था कि ये साधु शिकार के दौरान तरह तरह की डराने वाली हरकतें करके हमारा शिकार ख़राब करेगा। इसलिए रात के अंधेरे में असली तेंदुए और खाल ओढ़े तेंदुए के फ़र्क को गोली चलाने से पहले परख लेना होगा। चूँकि रात भर हमें जागना था, इसलिए खाना खाकर 2 साथी मोटर में सोने चले गए। मैं और राजकुमार जाड़े में राइफलें लिए अलाव के पास कुर्सियों पर बैठे धीमी आवाज़ में शिकार के तरीक़ों पर बातें कर रहे थे। इतने में गांव की मशरक़ी सिमत से तेंदुए के बोलने की आवाज़ आई, तकरीबन 200 गज़ के फासले से। हमने अपनी अपनी राइफ़लों को तोल लिया और ज़्यादा होशियार होकर आबादी की गलियों का चक्कर लगाया और अंदर आने वाले ख़ास रास्ते पर ऐसी झाड़ू लगा दी कि जब कोई जानवर उस पर से गुज़रे उसके पाँव के निशान बन जाए। हम अभी वापस आकर कुर्सियों पर बैठी थे कि 300 गज़ मग़रबी सिमत से तेंदुए के बोलने की आवाज़ आई, फिर शुमाल की तरफ से आई। अब हमें यकीन हो गया कि तेंदुए आबादी को चारों तरफ से घेरे में ले रहे हैं।
ہمارے اعصاب میں تناؤ شروع ہو گیا کہ اب کی دفعہ سادو کی پہاڑی کی طرف سے تیندوے کی بھاری آواز سنائی دی۔ ہم نے دونوں کرسیوں کا رخ آبادی کی طرف کر لیا اور تیندوے کی امکانی آمد کے رستے کا نقشہ ذہن میں بنا لیا۔ اندھیرے میں گھورتے گھورتے آنکھیں تھک گئیں۔ ہم اس الجھن میں تھے کہ ایسی صورت میں کیا کریں، کن کن ناکوں اور راستوں کا پہرا سنبھالیں۔ اسی سوچ بچار میں کافی وقت گزر گیا۔ ہم کو یقین ہو گیا کہ تیندوے آبادی کے ارد گرد ہی ہوں گے۔ کتنی بدنامی ہوگی اگر آج رات بھی تیندوے نے کوئی واردات کر دی۔ ہم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو جگا کر گاؤں کے باہر لے جا کر دو الگ الگ راستوں پر چھپا کر بٹھا دیا اور میں راج کمار کے ساتھ گاؤں کی گلیوں کا چکر کاٹ رہا تھا کہ حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ مشرقی سمت والے گلیارے کی تازی مٹی پر تیندوے کے پاؤں کے نشان ہیں۔ ہمارے حواس اڑنے لگے، کان گرم ہونے لگے اور عجیب قسم کا خوف محسوس ہونے لگا۔ چاروں طرف دیکھ کر ہم لوگ ان نشانات پر چلے اور اس وقت ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب وہی نشانات ہمارے الاؤ اور ہماری کرسیوں کے 20 قدم قریب آ کر موٹر کے پیچھے سے جاتے ہوئے نظر آئے۔ گویا تیندوے نے ہمارا پیچھا کیا اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ ہماری غیر موجودگی میں وہ کرسیوں کے پاس سے معائنہ کرتا گزر گیا۔ نشانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ پوری عمر کا بھاری بدن کا تیندوا تھا۔ ان دو ساتھیوں کے پاس جا کر پورا حال بیان کیا اور طے پایا کہ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے، کیوں نہ سادھو کے آشرم پر چل کر سن لی جائے۔ ان دو شکاریوں کو پڑاؤ پر چھوڑ کر میں راج کمار کے ساتھ آشرم کے پاس پہنچا۔ آشرم گھاس پھوس کا بند چھپر تھا جس کا نکاس کانٹے دار جھاڑیوں سے بند تھا۔ گھوپ اندھیرے میں ہم نے جھاڑیوں سے کان لگا کر آہٹ لی مگر کوئی آواز نہ آئی۔ سوراخ بنا کر ٹارچ کی روشنی اندر ڈالی، آشرم خالی تھا۔ وہم کا بھید کچھ تو سلجھ گیا مگر دوسری الجھن کا احساس ہوا کہ آدم خور تیندووں کے حلقے میں سادھو اتنا بے خوف اور بے باک کیوں ہے؟ ایک تو سادھو کی بے باکی سے بے چینی، دوسرے آدم خور کے ڈر نے ہمارے اعصاب کو دہلا دیا۔ خفیف سی آہٹ پر رائفل کی گرفت سخت ہو جاتی۔ ظاہر ہے آدم خور تیندوے کی عملداری میں زمین پر جھاڑیوں میں بیٹھنا خطرناک تھا مگر سادھو کے پھیلائے ہوئے وہم کو سمجھنے کے لیے میں اور راج کمار آشرم سے تھوڑا ہٹ کر ایک گزرگاہ پر میں بیٹھا اور دوسری پر راج کمار۔ یہ دونوں جھاڑیاں تھیں جن میں ہم چھپ گئے۔ اب آئندہ پیش آنے والے واقعات کا انتظار شروع ہوا۔ ایک ایک منٹ پہاڑ تھا۔ ہر آہٹ پر اپنی ہی موت سے مقابلہ تھا۔ اچانک سامنے آشرم جانے والی پگڈنڈی کی طرف سے چاپ سنائی دی۔ گھوپ اندھیرے میں نشیب سے اچانک ابھرتا ہوا آدمی کا خاکہ نظر آیا۔ سادھو مجھ سے 10 قدم قریب سے گزرتا ہوا اپنے آشرم میں چلا گیا۔ اس کے ساتھ کوئی تیندوا نہیں تھا مگر اس کی بغل میں ایک موٹا سا بنڈل بندھا ہوا دبا تھا۔ آشرم میں پہنچ کر سادھو نے کوئی چراغ نہیں جلایا۔ آئندہ آدھے گھنٹے تک ہم کان لگائے رہے مگر کوئی آہٹ نہ ہوئی۔ ہم لوگ آہستہ آہستہ جھاڑیوں سے نکل کر اپنے کیمپ میں چلے آئے اور کار کے اندر صبح کے جھٹپٹے میں سو گئے۔ عجب معاملہ تھا۔ خیال تھا کہ کسی نے سادھو کو آدم خوری سکھا رکھی ہے کہ جسے وہ اشارہ کر دیتا ہے تیندوا اس کو یا اس کے مویشی کو مار دیتا ہے۔ ہم سب ساتھی سمجھ رہے تھے کہ سادھو نے وہم کا جال پھیلا رکھا ہے مگر اپنی اپنی جگہ ہم میں سے ہر ایک دل ہی دل میں کچھ نہ کچھ ڈرتا ضرور تھا، کیونکہ ہمارے ملک میں توہمات کے جال کو روحانیت کی طاقت سے جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ طے پایا کہ 2 بکریاں باندھ کر بیٹھا جائے۔
مگر وہاں کے دیہاتیوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی طرح کی امداد نہیں کریں گے، کہ سادھو کے خلاف کچھ کرنے میں ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس لیے دور کے ایک گاؤں سے 2 بکریاں منگوا کر دوپہر کے 3 بجے گاؤں کے 2 اہم ناکوں پر باندھ دیں اور قریب کی جھاڑیوں میں 2 شکاری چھپ کر بیٹھ گئے۔ شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، چاروں طرف سے تیندووں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم سب چوکس اور تیار، رائفلیں سنبھالے، گھوڑے چڑھائے، رات بھر جاگتے رہے، مگر کوئی تیندوا گاؤں میں نہیں آیا۔ یہ گتھی بہت اہم تھی۔ چونکہ آدم خور تیندوے کی کوئی پہچان ہمیں نہیں بتائی گئی تھی اور تیندووں کی تعداد بہت تھی، اس لیے ہماری دشواری بھی بڑھ گئی تھی۔ دوران گفتگو دیہاتیوں نے بتایا کہ اس وقت تک تیندووں نے 20 آدمی اور لاتعداد مویشی مارے ہیں۔ ہماری دلچسپی آدم خوروں کو مارنے کے لیے اور بڑھ گئی۔ اب تیسری دوپہر آئی اور ہم میں سے 2 شکاری آبادی کے ناکوں پر ایک بکری باندھ کر بیٹھے۔ میں اور راج کمار ایک بکری لے جا کر سادھو کے آشرم سے 500 گز دور باندھ کر چھپ کر جھاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ آدمی اور تیندوے دونوں کی نظروں سے ہمیں چھپنا تھا۔ ڈر، خوف، ہیجان اور بے چینی کے ماحول میں اپنے اپنے حواس کو قابو میں رکھنا ایک ایسا دشوار کھیل تھا جو ہمیں گھنٹوں کھیلنا تھا۔ تیندوے سے مقابلے کا تصور تو انوکھا نہیں تھا، مگر سادھو سے اگر سامنا ہوا تو وہ کس نوعیت کا ہوگا، یہ مسئلہ کافی بے چینی کا ضرور تھا۔ یہاں تک وقت گزرا کہ سورج غروب ہو گیا، اندھیرے کا راج بڑھتا گیا، ٹھنڈک نے ہم کو جما دیا۔ گھاس اور پتوں پر اتنی نمی آ چکی تھی کہ چرمراہٹ کی آواز نہیں اٹھتی تھی۔ اس کی وجہ سے ہمارے کانوں پر آہٹ محسوس کرنے کا بوجھ بڑھ گیا۔ پھر بھی اس وقت تک کوئی خاص آہٹ نہیں ملی۔ رات کے 11 بجے ایک جگر خراش آواز مجھ سے 100 گز نشیب سے آتی سنائی دی کہ میں کانپ گیا، مگر برداشت نہیں ہوا کہ بیٹھا رہوں۔ راج کمار کو اشارہ کر کے ہم دونوں اپنی اپنی جگہ سے بہت احتیاط سے نکلے۔ بڑی ہوشیاری سے اس جگہ پہنچ کر رائفل سیدھی کر کے ٹارچ ڈالی۔ میری سانس حلق میں اٹک کر رہ گئی، مارے ہیبت کے قدم رک گئے۔ دیکھا کہ ایک تیندوا اس انگریز سادھو کی گردن دبوچے اس کو زمین پر چھاپے پڑا ہے اور دوسرا تیندوا قریب کھڑا ہے۔ آدم خور پر پہلا فائر نہیں کیا کیونکہ اس کے نیچے سادھو دبا تھا۔ الگ کھڑے تیندوے پر فائر کر دیا۔ 423 بور کی بھاری گولی اس کے شولڈر بلیڈ پر لگی۔ تیندوا 7 قدم تک لڑھکتا چلا گیا۔ اب آدم خور تیندوا بھاگا۔ میری اور راج کمار کی گولی ایک آواز کے ساتھ 15 قدم سے اسے لگی۔ وہ بھی لڑھکتا ہوا دور جا گرا۔ میں دوڑ کر سادھو کے پاس پہنچا اور راج کمار زخمی آدم خور پر ٹارچ ڈالے دیکھتے رہے۔ وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ سادھو کی زبان اور دونوں آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ گردن میں تیندوے کے دانت گہرائی تک اتر چکے تھے۔ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ سادھو کی دونوں مٹھیوں میں تیندوے کے بال تھے۔ شاید بہادر سادھو تیندوے سے زور آزمائی کر چکا تھا۔ سادھو کا بدن گرم تھا مگر دم نکل چکا تھا۔ ہم نے آشرم کی تلاشی لی تو انسانی کھوپڑیاں رکھی ملیں جو شاید وہم کا ماحول پیدا کرنے کے لیے وہ استعمال کرتا ہوگا۔ کچھ خنجر ملے اور وہم کو پھیلانے والے کچھ مضامین ملے جو شاید سادھو کی تحریر ہوں گے۔ وہ معمہ پھر بھی حل نہ ہو سکا کہ ہمارے ہی شکار کے دوران سادھو کو تیندوے نے کیوں مارا۔ البتہ سادھو کی موت کے بعد سے اور تیندوے کے اس جوڑے کے مارے جانے کے بعد سے کوئی واقعہ تیندووں کی آدم خوری کا پھر نہیں سنا گیا۔ سادھو کی بغل میں وہ بنڈل کیا تھا؟ شاید انسانی کھوپڑی اور تیندوے کی کھال ہو جو تیندوے سے لڑائی کے وقت دور جھاڑی کے پاس پڑی دوسرے دن ملی تھی۔ اس کہانی کا ماخذ شکار مصنف نے سن 1982 میں لکھنؤ سے شائع کی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔